सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। मेरे साथ एक मसला ये है कि किसी से चाहे कितना ही नज़रियाती इख्तलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई बात उसकी पसंद आ जाए तो तारीफ़ किए बगैर जो है वो दिल भरता नहीं है। एक अरसे तक मैं अगलात की निशानदही करता रहा हूँ, परवेज़ खटक साहब, फवाद चौधरी साहब और मोहतरम जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की, लेकिन आज शो का आगाज़ जो है वो इन तीनों लोगों की मिदहत से करूँगा। अगर किसी को लग रहा है कि इसका कोई ख़ास मकसद है तो वो प्रोग्राम को पूरा देखे, क्योंकि मैं शो में आगे चल करके परवेज़ खटक साहब और BRT के हवाले से एक बाई लाइन भी शेयर करने वाला हूँ जो 2000% उनके खिलाफ है। काबीना के इजलास में आज ज़ाहिर है कि हर तरफ वज़ीर आज़म के यूटिलिटी पैकेज का जिक्र है, चर्चा है, धूम है। मैं इसी बारे में बात करूँगा लेकिन एक ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में। काबीना इजलास में परवेज़ खटक, फवाद चौधरी और अली अमीन गंडापुर ने इस यूटिलिटी पैकेज को देने की मुखालफत की, और हैरत की बात यह है कि इस मुखालफत से मैं 2000% अग्री करता हूँ। इन तीनों वज़रा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इजलास के जितने भी शुरका थे उन पर जोर दिया कि बजाय इस यूटिलिटी पैकेज के जो 15 अरब रुपए की लागत का है, उससे बेहतर है कि अवाम पाकिस्तान को किसी और सूरत में रिलीफ दिया जाए। और वो किसी और सूरत क्या थी? उन्होंने ये तजवीज़ पेश की काबीना इजलास में कि जी पेट्रोलियम और डीज़ल की जो प्राइजेज़ हैं वो कम किए जाए ताकि अवाम को डायरेक्टली एक रिलीफ, एक राहत जो है वो महसूस हो। बाकी तो बड़ी ज़बरदस्त बात थी, ईमानदारी की बात है। यहाँ जो लोग मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं वो मेरा ख्याल है समझ जाएंगे अगर मैं इशारा भी दूँ कि मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि हर इंसान ज़िंदगी में एक काम की बात ज़रूर करता है और अल्लाह ताला जब जिससे चाहे जो चाहे काम ले लेता है, हक़ की बात जो है वो उससे करवा देता है। आज इन तीनों वज़रा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी लिया कि इन्होंने वो एक पते की बात की जो बदकिस्मती से हमारी काबीना को समझ में नहीं आई, और फाइनली नक्कार खानी में चूँकि तोती की आवाज़ कोई सुनता नहीं है तो इन तीनों वज़रा की भी ना चली और फाइनली 15 अरब रुपए का ये पैकेज मंजूर हो ही गया। 10 अरब रुपए का इनिशियल पैकेज है, 5 अरब रुपए जो है वो रमज़ान के मुक़द्दस महीने में दिए जाएंगे, तो गोया लागत टोटल 15 अरब रुपए की है। इसके साथ मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने बिजली और गैस की कीमतों में कमी की तजावीज़ भी तलब फरमा ली हैं। आज की दूसरी अहम स्टोरी, बिलावल साहब की दुहाई से आसमान, ज़मीन और आसमान लरज़ उठे एक बार फिर। बिलावल साहब ने फरमाया कि मुल्क की मईशत डूब रही है, कोई इसे बचाए तो। साथ ही साथ आपने इदारा शुमारियात की रिपोर्ट का एक हवाला दिया। उन्होंने फरमाया कि गरीबों को रिलीफ दो वरना घर जाओ। सिंध के गरीब पूछ रहे हैं कि वही रिलीफ की बात कर रहे हैं ना जो आपने हमें दिया इन्वर्टेड कॉमास में, कि हम यहाँ मर रहे हैं, कुत्तों से कटवा रहे हैं, कभी कुछ और मामलात हो रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, आप जमहूरियत बचाने निकले हैं। बिलावल साहब ने मुफ्त मशवरे का स्टॉल भी खोला। उन्होंने फरमाया कि इमरान खान साहब अपनी नाअहली और दूसरा जुमला था नाकामी को तस्लीम करते हुए अबाउट टर्न फरमाएं ताकि उनका नंबर लगे। साथ ही साथ उन्होंने फरमाया कि माशी कत्लेआम पर चुप नहीं रहूंगा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि फिर क्या कर लेंगे? जनरल नॉलेज का सवाल, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? नहीं। आज की तीसरी स्टोरी, नून लीग ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐलान फरमाया कि तब्दीली के लिए किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। गोया पाकिस्तान की सियासी तारीख का पहला मेडिकल एनआरओ लेने वाले किसी साजिश के मुतामिल हो भी सकते हैं, जाहिर है कि नहीं। फरमा रहे हैं कि हुकूमत की रुखसती का इंतजार करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि मज़ारों पर चादरें वगैरह चढ़ाने का भी नफिल वगैरह मान लें, देगों वगैरह का इंतजाम कर लें। आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां होता रहेगा, उसके बाद हुकूमत तो जब चाह गिरी जाएगी। हुकूमत गिराने के लिए मतलब वो बाजू कहाँ से लाएंगे आप गिरा सकते हैं? चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। कौन गिराएगा? आप अकेले? आपके कायद तो यहाँ है नहीं, कायदीन यहाँ नहीं है, मतलब ये कि कायदीन यहाँ नहीं है। फरमा रहे हैं कि मीडिया, यही मीडिया PTI को एयर टाइम भी दिया करता था। हुजूर मीडिया, मैं, हम सब यहाँ मौजूद हैं। मीडिया को आप बिकाऊ होने का ताना दें, कुछ कहें, वॉटेवर कहें, मैं मीडिया की कोई नौकरी तो कर रहा हूं लेकिन मैं मीडिया का कोई वो काउंसलर नहीं हूं।
میں تو یہیں موجود ہوں, میڈیا ایک مخصوص سیگمنٹ وہ جو بکاؤ نہیں ہے وہ بھی یہیں موجود ہے. آپ کے قائدین کہاں ہیں؟ البتہ وہ جو خبر جس کا ہم سب کو انتظار تھا, یہ سب کو نہ صحیح تو مجھے بے صبری سے انتظار تھا, الا معاذ اللہ, اس لیے نہیں کہ خدا نہ خواستہ میں ان کے کوئی بدخواہ میں شامل ہوں, میں بار بار شوز میں بھی دعا کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے میرے سابق وزیر اعظم محترم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو. لیکن دیکھیے کل ٹیمپریچر ٹیسٹ کیا تھا اور آج خبر آنی شروع ہو گئی, پلیٹلیٹس پھر ہلنے لگے ہیں جناب والا. میاں محمد نواز شریف کی طبیعت شدید خراب, کل کہا تھا کہ میاں صاحب کی عیادت کے لیے مریم کو بھجواؤ, لاہور ہائی کورٹ میں اپلیکیشن گئی, آج ان کے پلیٹلیٹس کی خبر آ گئی. اب کل آپ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اور خبر دیکھیں گے, اور اس ہفتے کے آخر یا اگلے ہفتے تک انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میدان صفا چٹ ہے. یہ ہے پاکستان کی سیاست. ہیماٹولوجسٹس کی ٹیم کو ایک حد تک پلیٹلیٹس کو مستحکم رکھنے میں دشواری کا سامنا. یہ دشواری صرف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شریف خاندان پہ کوئی دشواری آتی ہے, اور جیسے ہی وہ اس دشواری سے مکھن میں سے بال کی طرح نکل جاتے ہیں, یہ کمبخت پلیٹلیٹ ایسے صحیح ہوتے ہیں کہ اس کے بعد پھر سب کچھ غلط ہو جاتا ہے. آپریشن کے لیے 13 فروری کا ٹائم لے لیا گیا. آپ کو یاد ہوگا وہ اللہ مارا, وہ جو پشاور میں کچرا چنتا تھا, جو وہاں جا کر کے وزیر اعظم بھی بن گیا, وہ بدبخت حامد کارزائی, وہ وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم پاکستان سے ملنے کے لیے لندن پہنچا, وہ مریض لگ رہا تھا, پلیٹلیٹ ٹکے ہوئے تھے اپنی جگہ. اب اس وقت ڈاکٹر کہہ کے تھک گئے کہ بھائی ہمیں بھی تھوڑا درشن دے دو, ہمارے نام سے نکلے ہو پاکستان سے نا. اب دھڑ سے 13 فروری کا اپوائنٹمنٹ بھی آ گیا. میرے ساتھ آج کے اس شو میں ڈاکٹر زرقا پاک انصاف کی ترجمانی فرمائیں گی, شاہدہ رحمانی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں, اور غوث محمد نیازی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمانی کے فرائض انجام دیں گے. تینوں معزز مہمانوں کو اپنے شو میں شریک ہونے پر میں ان کے صبر و برداشت پر ایڈوانس میں مبارکباد اور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے تینوں کو ان کا خیر مقدم کرتا ہوں. بھائی 4 ونڈو دے دو یار. حسب روایت حسب دستور پاکستان تحریک انصاف کا ورژن لینے کے لیے آج کی سب سے پہلی سٹوری پر میں جاؤں گا محترمہ ڈاکٹر زرقا صاحبہ کے پاس. میڈم کیسی ہیں آپ؟ آپ کی دعا ہے, بہت شکریہ. دیکھیے ماشاءاللہ, میں نے جیسے ہی نون لیگ مخالف بات کی, آپ کے ہونٹوں پر یہ مسکان جو آئی نا, اللہ تعالیٰ اسے برقرار رکھے. میڈم عجیب سا لگ رہا ہوگا آپ کو بھی کہ میں آپ کو دیکھ کے ویسے کوئی نہیں. میں پرویز خٹک صاحب, فواد چودھری صاحب اور علی امین گنڈا پور کی تعریف کر رہا ہوں. میڈم ایمانداری کی بات ہے, حق کہنا چاہیے, خدا لگتی کہنی چاہیے. یہ جو ریلیف پیکج دیا ہے, اس کی سگنیفیکنس تو اپنی جگہ موجود ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں, لیکن عوام پاکستان پہلے اتنی ساری لائنیں جھیل رہے ہیں, پہلے آٹے کی لائن, پھر چینی کی لائن, اس کے بعد CNG کی لائن, اس کے بعد ایک اور لائن آپ نے ان کو دے دی, یوٹیلیٹی سٹور کی لائن, وہ بھی عارضی طور پر. میڈم اس سے بہتر نہیں تھا کہ فواد چودھری, پرویز خٹک صاحب اور علی امین گنڈا پور جیسے جید اکابرین انورٹڈ کاماز میں اور اس قسم کے انٹیلیکچوئلز کی بات کو مان لیا جاتا, ڈیزل اور پیٹرولیم نرخ میں تھوڑا سا کمی کر دی جاتی, عوام کو ڈائریکٹلی ایک فائدہ پہنچ جاتا. کیا فرمائیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نور العارفین صاحب. بات یہ ہے کہ ہماری خوش قسمتی, بدقسمتی, جو بھی آپ سمجھیں, ہم آئے ہیں کچھ کرنے کے لیے. وہ کچھ کرنا 5 سال کا وقت میں ہمیشہ آپ کو یاد دلاتی ہوں, وقت چاہیے اس کے لیے, اور وہ کرنے کے لیے. لیکن جو آپ کے جو پچھلے 70 سال سے جو اتنے انٹرینچڈ مافیاز ہیں, جن کو آپ جہاں جہاں بھی آپ کو نظر آتے ہیں ان کی نشاندہی آپ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, تو ان کو ختم کرنا آسان کام نہیں ہے. یہ 15 ارب کا پیکج ہو یا اس سے بڑھ کے 40 ارب کا بھی پیکج ہو, بات یہ ہے کہ آپ کی مخالف قوتیں اس قدر تیز, اس قدر ان کی جڑیں نیچے گئی ہوئی ہیں کہ آپ جو آج کل جو اس پیکج کے اوپر جو مین آبجیکشنز کیا آ رہی ہیں, وہ یہی آ رہی ہیں نا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اپنے مسائل ہیں, وہاں کا جو سٹاف ہے پرانا سٹاف ہے, اس کی مڈل ٹیئر لوور ٹیئر میں جو پروکیورمنٹ میں اس میں مسائل آئیں گے, کیونکہ یہاں پر ہر جگہ پروکیورمنٹ میں پیسے کھائے جاتے ہیں, پھر اس کی سٹوریج میں پیسے کھائے جاتے ہیں, اور پھر اس کی ڈسبرسمنٹ میں 4 یوٹیلیٹی سٹورز میں چیزیں پڑی ہوں گی اور باقی 20 میں خالی شیلف ہوں گے, جن کو کہ ٹیلی ویژن والے بار بار دکھائیں گے. وہ یوٹیلیٹی سٹور کے خالی شیلف ہو یا کہیں اور کے ہو, یہ تو ہمیں نہیں پتہ چلتا, لیکن جو کب بتایا جاتا ہے وہ ہم یقین کرتے ہیں.
سو بات یہ ہے کہ یہ سارے ایشوز ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. ہمارے پاکستانی بھائی بہنیں اس میں ملوث ہیں غلط کام کرنے میں. یعنی دیکھیے کہ ایک حکومت نیت اچھی رکھ کے ایک نیک کام کرنا چاہ رہی ہے, لیکن ہم ہی جو خریدار ہیں, ظاہر ہے وہ جن کے اوپر ہم انگلی اٹھا رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹور کے کام کرنے والے, وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں, میری طرح کے پاکستانی ہیں, آپ کی طرح کے پاکستانی ہیں, تو وہ لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں. تو ہم جب ہر آدمی حرام خوری اور غلط کام میں ملوث ہے تو ہم کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تھوڑی سی کہ اگر جب آپ ہم غلط کام میری کریں گے چھوٹی سی تو گزارش وہ اگر آپ کل سنیں. کو وہ غلط کام میری طرف نہ ہو. نہیں, میری گزارش سنیں. آج کی ایک بہت اچھی خبر ہے جس کو شاید میں آپ کی توجہ اس پہ مبذول کراؤں, وہ یہ ہے کہ کراچی کے بازاروں میں کراچی کے جو تاجر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ صبح 8 بجے سے کھل کے رات 6 بجے ہم بند کریں گے. پہلے وہ دوپہر 12 یا 1 بجے کھولتے تھے اور رات کے 11 بجے تک چلتے تھے. یہ ہے وہ امید کی کرن. آپ یوٹیلیٹی سٹورز کو سائٹ پہ رکھ دیں, آپ 15 ارب کے پیکج کو سائٹ پہ رکھ دیں. یہ وہ امید کی کرن ہے جس سے پاکستان چلے گا. یہ وہ امید کی کرن ہے جس سے پاکستان کا سسٹم صحیح ہوگا, جب پاکستان کے لوگ خود اس میں بائی ان کریں گے. اچھا, ایمانداری کی بات ہے, آپ نے دل کھول کر کے آپ نے مجھے بیان فرمایا, رہنمائی کرتے رہیں گے. جزاکم اللہ خیر. آپ نے مجھ پر اتنا بڑا الزام دھر دیا, جزاکم اللہ خیر. میں اس جذبے ایمانی کی قدر کرتا ہوں, اور جو تہمت آپ نے مجھ پر دھری ہے میں اللہ سے کمپلیٹ کرنے دیں نور العارفین صاحب کہ ابھی رہ گیا گزارش آپ سے 1 منٹ. اچھا ٹھیک. کہ پاکستان کے حالات جب بہتر ہوں گے جب پاکستانی اس کے بیچ میں اپنا حصہ ڈالے گا. میڈم آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ محترمہ شاہدہ رحمانی اور غوث محمد نیازی صاحب بھی باقاعدہ پاکستانی ہیں, اور یہ آپ کی بات کو پوری طرح سے سن بھی چکے ہیں, اور اب ان کا وقت ہے کہ میں ان کو تھوڑا سا گفتگو کا موقع دوں. میڈم شاہدہ رحمانی صاحبہ, زحمت کی معذرت, میں آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت چاہوں گا کہ یہ آج جو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ 10 ارب روپے کا ریلیف پیکج دیا, پہلے میرا خیال ہے ہم اسی پر بات کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا. میڈم سوال میرا اب بھی وہی ہے, میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا شاید ریفریز کر سکتا ہوں میکسیمم. غلام سرور صاحب کہہ رہے ہیں اب نہ مزید ٹیکسز لگیں گے, نہ گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی. بات تو ٹھیک ہے, جتنی قیمتیں بڑھائی جا چکی ہیں اس کے بعد اب کیا ممکن تھا کہ مزید کچھ قیمتیں بڑھائی جائیں؟ اور اس کے بعد سیاسی اختلافات سے قطع نظر آج جو ایک عارضی صحیح مگر ریلیف ملا, اس حوالے سے آپ کی اوپینین کیا ہے؟ بہت شکریہ نور العارفین صاحب. ابھی جو میری بہن کہہ رہی تھی پہلے, تو میں اس کا تھوڑا سا, آپ نے سب سے پہلے کہا خراج عقیدت, تو خراج تحسین تو ہوتا ہے, یہ میرا خیال ہم مر جائیں گے تو پھر خراج عقیدت پیش کیجیے گا سب سے پہلے. تو اچھا, اس کا مطلب ہے ہم لوگ زندہ ہیں, اتنی مہنگائی کے بعد بھی ہم لوگ زندہ ہیں. مافیاز, جی بالکل ابھی زندہ ہیں. آج ابھی میں خبر دیکھ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ لاہور میں 7 اپ پارک کے پاس کوئی لیڈیز نے اپنے بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی ٹرین کے آگے آ کے نا. تو لوگ یہاں تک پہنچ گئے. آٹا مافیاز بھی سرگرم ہے, اربوں روپے کما چکا ہے. چینی مافیاز بھی سرگرم ہے, عمل ہے, وہ بھی اربوں روپے کما چکا ہے. اور بھی بہت سارے مافیا, منشیات مافیا ہے, تو کوئی سگریٹ مافیا ہے, کوئی اسمگلنگ مافیا ہے. وہ مافیاز کیوں نہیں کنٹرول ہو رہے؟ وہ 70 سالوں کا جو گند ہے وہ تو سارا آپ کی پارٹی میں جمع ہے. میں تو آپ کے ہر پروگرام میں ایک بات کہتی ہوں کہ وہ جو کرپشن کا اثر جو ماخذ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کرپٹ افراد جو ہر حکومت میں گھوم کر آ جاتے ہیں, پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, پی ایم ایل این کی ہو, کاف لیگ کی ہو, پی ٹی آئی کی ہو, وہ ہمیشہ وہ مافیاز جو ہیں وہ اپنی جیبیں بھر رہے ہوتے ہیں. تو وہ مافیا تو آج بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو آپ کیسے امید لگا سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ جی 10 ارب کا ریلیف دیا, یہ تو میں سمجھتی ہوں قوم کے ساتھ مذاق ہے. اربوں روپے کی معیشت کو نقصان پہنچ چکا ہے. آپ جو کہتے تھے کہ میں اپنا ٹیکس ہدف جو ہے میں اس سے زیادہ لے لوں گا, اور آج آپ جو ہیں میرے خیال 400 ارب روپے کے جو ہے شارٹ فال کے اندر ہیں. نہ آپ ٹیکس کلیکٹ کر سکے, نہ ہی آپ ایکسپورٹ کو بڑھا سکے, نہ ہی پاکستان کی جو آپ کے اپنے اسٹیٹ بینکس اور آپ کے اپنے ادارے جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں, آپ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں, ہر محاذ پہ ہو چکے ہیں. پھر ہم بیٹھ کے اب بات کریں جب پاکستان کے عوام حصہ ڈالے. کل تک آپ کہتے تھے میں سب کچھ کروں گا, یہ کرپٹ ہیں. وہ جو کرپشن ہو رہی تھی, وہ جو اربوں روپے باہر پڑے تھا, پھر اس ملک میں روزانہ کتنے 100 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی تھی, وہ کہاں جا رہے ہیں پیسے؟ اب تو وہ بچ گئے, ایمانداروں کی حکومت آ گئی ہے, نہ وہ کرپشن ہو رہی ہے, نہ پیسے ملک سے باہر جا رہے ہیں. آپ نے سب کچھ کر دیا, سب کو جیلوں میں بند کر دیا.
تو اب تو وہ پیسے بچنے چاہیے تھے, ملک کو خوشحال ہونا چاہیے تھا. آپ پیسے بھی باہر سے لے کے آ رہے تھے, آپ نے کہا تھا قرضے نہیں لیں گے, قرضے بھی لے لیے, کشکول بھی آپ نے توڑ دیا, اور پھر توڑا نہیں بلکہ آپ کا سائز بڑا ہو گیا. اس کے بعد جو ہے آپ آئی ایم ایف میں بھی چلے گئے, خودکشی کرنے جا رہے تھے, مگر آئی ایم ایف سے بھی آپ نے پوری آئی ایم ایف کو لا کے یہاں بٹھا دیا. آئی ایم ایف ہی آئی ایم ایف سے آ کے ڈیل کر رہا ہوتا ہے, بات کر رہا ہوتا ہے. ٹیکسز انہوں نے کہا کہ نہیں بڑھیں گے, ابھی آپ دیکھیے گا کہ یہ منی بجٹ بھی لائیں گے, ابھی آپ دیکھیے گا کہ یہ گیس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی, بجلی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی. اسی طرح آسرا دیتے رہے. آپ نے 5 سال پہلے آپ نے 1.5 سال پہلے بھی یہی اسپیچ کیا کرتے تھے جب اپوزیشن میں ہوتے تھے کہ میں آؤں گا تو میں ساری مہنگائی ختم کر دوں گا. تو کیا مہنگائی ختم ہو گئی؟ رائٹ میم, تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. میں غوث محمد نیازی صاحب کے پاس جاؤں گا. غوث محمد نیازی صاحب, حضور والا, اس سے پہلے کہ ہم جس بات پر جیسے میں نے انٹرو دیا تھا اس پر آپ کا ویو پوائنٹ لیں. سر, آپ کو بھی مطلب اختلاف ہے, یہ جو ریلیف پیکج دیا ہے, وزیر اعظم پاکستان نے کل فرمایا تھا کہ عوام کو نہ صرف ریلیف دیا جائے گا بلکہ یہ جو مافیاز ہیں, چینی اور آٹا مافیا, اس کو بھی جو ہے وہ ٹھکانے لگایا جائے گا. تاہم آج کی اخبار میں نے پڑھا تو میں کنفیوز آ گیا کہ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ جہانگیر ترین صاحب کی وضاحت بھی دی. انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. حضور, یہ تو گئی بحث پانی میں نا, کیونکہ اب انویسٹیگیشن تو اس حوالے سے نہیں ہوگی اس ایک رخ پر. تو پہلے خود ہی وزیر اعظم پاکستان میرے مسیح نے فرمایا کہ ہم قرار واقعی سزا دیں گے ذمہ داران کو, اور خود ہی انہوں نے انویسٹیگیشن سے پہلے کلین چٹ بھی دی. حالانکہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ جہانگیر ترین صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ کوئی اور اللہ مارا ہوگا جس نے یہ سب کچھ کیا. حضور, اگر آپ کچھ گلفشانی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور صاحب بہت شکریہ. ایک تو میری بہن زرکا نے بات کی کہ یہ کرپشن جو ہے 70 سال سے ہو رہی ہے, تو میرا ان سے یہ درخواست ہے کہ کم از کم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور لیاقت علی خان, اور اس کے بعد جو ہمارے 5 6 7 وزراء ہم جو کوئی 6 مہینہ رہا کچھ سارا, ان کو تو بخش دیا کریں بیچاروں کو. ٹھیک ہے, ہم پہ الزام لگاتے کریں کہ 30 40 سال سے یہ آ رہے ہیں تو یہ کرپشن کرتے ہیں, تو ہم تو لوگ ان کی چونکہ ان کی عادت بن گئی ہے تو ہم قبول کر لیتے ہیں. تو مہربانی کر کے اپنی لیڈرشپ کا قائد اعظم صاحب کو معاف کر دیا کریں. یہ میری 10 برسہ جو ہے ان سے ریکویسٹ ہے. دوسری یہ بات انہوں نے کہا کہ جو امید کی ایک نئی کرن ہے کہ اس حکومت کے آتے کراچی میں دکانیں جو ہے صبح 8 بجے کھلنا شروع ہو گئی ہیں, تو اس سے پتہ نہیں کون سی مہنگائی میں کمی ہوگی یا اس میں کیا آٹا اور چینی سستی ہو جائے گی, اس کی سمجھ نہیں. ہاں, البتہ کوئی بجلی کے بارے میں یہ کہ کچھ بچت شاید کچھ ہو جائے, وہ تو ہو سکتا ہے, لیکن عوام کے مسائل سے اس میں کیا ان کو امید کی کرن نظر آئی, مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی ہے. اور جہاں تک یہ یوٹیلٹی بل کا اور اسٹور کا جو مسئلہ ہے, کہ جب تک ان کی گورننس ٹھیک نہیں ہوگی, ایڈمنسٹریشن ٹھیک نہیں ہوگی, یہ کوئی سارا پیکج جو ہے وہی جو ان کے پاس مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جیبوں میں جائے گا, عوام تک گراس روٹ تک یہ نہیں پہنچے گا. اور آٹا اور چینی کے کون ہے, فوڈ منسٹر کون ہے, انچارج کون ہے, اور چینی کی فیکٹریاں کس کی ہیں. 45% آٹا چینی جو ہے ان کے ساتھ جو وزراء بیٹھے ہیں ان کا کنٹرول ہے اس پہ. تو پھر کس کا رونا اور کس معافی کی بات کرنا مجھے تو سمجھ نہیں آتی. کہ اور پھر خان صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کر کے مجھے سار بتا دی کہ کون انچارج ہے, لیکن بتاتے نہیں کون ہے, کیونکہ ساتھ جو بیٹھے ہیں تو کیسے ان کا نام لیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں, تو اس سے کو پیکیج ریلیف یہ میرے خیال میں انہیں مافیاز کی جیب میں جائے گا اور عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ جمہوری نظام چلتا رہے, خان صاحب کو کامیابی. اب دیکھو اپوزیشن نے آج تک کوئی حکومت کو گرانے کی اب تک کوئی کوشش نہیں کی. ہم تو چاہتے ہیں کہ جمہوری نظام چلے اور یہ 5 سال پورے کریں, لیکن عوام کا جو حشر ہو رہا ہے اس میں تو ہم بھی میرے خیال میں گناہ گار ہوتے ہیں اگر ہم کچھ نہیں کرتے. تو اب ہم نے سوچا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے اور پھر آخری حد تک جائیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ یہ حکومت چلے. ہم تو ہر طرح سے ان کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. نہ کوئی سڑکوں پہ نہ گلیوں پہ احتجاج کیا ہے, نہ کوئی کا راستہ روکا ہے, نہ کوئی فیکٹری والوں کو اسٹرائک کرائی ہے, نہ بجلی کے بل چلائے, نہ کسی کوئی آپ نے کوئی ایسی مطلب حکومت کے راستے میں روڑے اٹکائے ہیں. لیکن یہ خود ہی اپنے بوجھ سے گرنے والے ہیں. ہماری تو دعا ہے کہ یہ 5 سال پورے کریں, کیونکہ جو وعدے کر کے آئے تھے, ابھی کہہ رہے تھے کہ جی ابھی تو ہمیں 1.5 سال ہوئے. بھائی 1.5 سال میں عوام کو کچھ تو امید ہو جاتی ہے کہ ہم نے فلاں پروجیکٹ شروع کیے ہیں, تو آپ کی قسمت بدلنا جو شروع ہو جائے گی. اور یہاں تک یہ پیکج کی بات کرتے ہیں, ابھی جو اگر بجٹ آ رہا ہے اس میں سنا ہے تنخواہیں بھی کم ہو رہی ہیں, تو
تو اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ حقیقی دنیا میں آئیں. آپ ہر مرد کا جو الزام لگتا ہے. میڈم زرقا، دو نیوز آئٹمز کی طرف بہت ہی پریشان کن خبریں میرے سامنے موجود ہیں. اللہ جانتا ہے ان کو میں نے اپنے گھر میں نہیں چھپوایا، یہ ملک کے موقر روزناموں میں چھپی ہیں. آپ ان کو اگر کینسل کر دیں ان کی جو ہے وہ سرکولیشن وغیرہ تو وہ ایک الگ چیز ہے، ان کی اشاعت وغیرہ پہ پابندی لگا دیں وہ ایک الگ چیز ہے. ایک خبر بتا رہی ہے صدر معظم، پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میری تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہوتا، اور دوسرے میں صدر معظم صاحب صدر عارف الوی صاحب فرما رہے ہیں کہ آٹا بحران کے ذمہ داروں کی چھٹی ہونی چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا کہ مہنگائی سے میں بھی پریشان ہوں. تیسرا انہوں نے کہا کہ اخبار میں پڑھا کہ آٹا جس وقت باہر نہیں بھیجنا چاہیے تھا بھیج دیا گیا. یہ پریشان کن صورتحال ہے کیونکہ محترم جناب عمران خان صاحب نے فرمایا تھا لوگوں کو، انہوں نے ایک بچت کی راہ بتائی تھی، نشان منزل ہمارے مسیح نے ہمیں عطا کیا تھا ٹینشن سے ریلیف کا. انہوں نے کہا تھا ٹی وی جو ہے وہ مت دیکھو، اخبار مت پڑھو. عارف الوی صاحب تک یہ نصیحت پہنچ نہیں پائی. عارف الوی صاحب نے خبر بھی پڑھی اور خبر کے نتیجے میں وہ پریشان بھی ہو گئے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ مہنگائی ہے. دوسری بات، ایک اور نیوز آئٹم ہے وہ بتا رہا ہے کہ معاشی حقائق جاننے کے لیے وزیر اعظم کے غیر جانبدار ماہرین سے رابطے. وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ معیشت بحال نہیں، ڈوب رہی ہے. 15 ماہ میں صنعتوں کا حجم مزید سکڑا. 3 ماہ میں برآمدات میں انتہائی حد تک کمی دیکھی گئی. سابق معاون ریونیو ہارون اختر کی عمران خان صاحب کو بریفنگ. انتہائی امپورٹنٹ جو نقطہ ہے وہ اب پیش خدمت ہے. چند روز قبل میاں عاطف لندن والے جن کے قادیانی ہونے کی وجہ سے ان کی نوکری ہم نے پہلے ہی کھا لی الحمدللہ. چند روز قبل میاں عاطف ویڈیو لنک کے ذریعے وزیر اعظم پاکستان کو اس حوالے سے ایک اہم بریفنگ بھی دے چکے ہیں. میڈم اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. جی بہت شکریہ. پہلے تو میں اپنے بھائی غوث صاحب کو ایک چھوٹی سی بہت شکریہ ان کے پوائنٹ آؤٹ کرنے کا، لیکن میں ان کو یاد دلانا چاہوں گی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی 1948 میں جو تقریر تھی ستمبر کی 11 ستمبر کی، اس میں انہوں نے خاص طور پہ ذخیرہ اندوزوں اور پاکستان کے کرپٹ لوگوں، وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور وہ لوگ جو کرپشن کرتے ہیں، ان کو خاص طور پہ ایڈریس کیا تھا کہ یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کھڑا نہیں ہو سکے گا. تو میرے بھائی یہ قائد اعظم کو نہیں کہہ رہے، قائد اعظم خود کہہ رہے تھے. تو یہ مسئلہ پرانا ہے اور تھوڑی سی ہسٹری کی جانچ پڑتال کر لیں، قائد اعظم کی تھوڑی سی سپیچز لے لیں تو ان میں سے آپ کو سب درست ہے میم. مجھے بریک پہ جانے کی کال دی جانے والی، کائنڈلی میرے سوال پہ آ جائیے پلیز. تھینک یو سو مچ. اب باتوں کے بادشاہ ہیں ہم، تو تھوڑی کوشش ہی کر سکتے ہیں. سو پریزیڈنٹ صاحب نے جو باتیں کہی بڑی اچھی باتیں کہی. میرا خیال ہے اس کے اوپر اب ہم کیا ڈسکشن کریں گے. بات ہمیں کرنی چاہیے پاکستان کے عوام کے لیے. پازیٹیوٹی کہاں سے آئے گی؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ حالات 1.5 سال میں ٹھیک نہیں ہوتے. جہاں آوے کا آوا بگڑا ہو، جو 40 سال لگا کے پنجاب میں جو حالات ہیں، تو ایک دن میں کہاں ٹھیک ہوگا؟ سب کو پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. تو تھوڑا سا صبر. اور جس طرح میں دوبارہ وہ کراچی والے ٹریڈرز کی طرف جاؤں گی، اس قسم کی چیزیں ہیں جو آپ اور ہم، میں کیوں کھڑی ہوں، آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ تو ہم ملک دکھائیں گی تو یہاں ہم بریک لیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم زرقا، میں صرف ایک وضاحت چھوٹی سی کر دوں اور اس کے بعد پھر میں اپنے اگلے مہمان کی طرف جاؤں گا. در حقیقت وہ جو 2 نیوز آئٹمز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے بریک پر جانے سے پہلے، اس میں سے ایک کی حساسیت یہ تھی کہ وزیر اعظم پاکستان جو اب سے تھوڑے عرصے پہلے تک ہمیں، آپ کو، ایک عام پاکستانی کو یہ تلقین فرماتے نہیں رہتے کہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے. ان کو در حقیقت یہ جان کر کے، اس خبر کا ایک خوشگوار پہلو بھی ہے جو میں آتا ہوں اس طرف، ان کو در حقیقت یہ صورتحال صحیح طور سے بتائی ہی نہیں گئی تھی.
جب پاکستان میں اس قسم کا کوئی چلن کیونکہ رہا نہیں ہے تو اس لیے حیرت ہوتی ہے یہ پڑھ کر کے کہ وزیر اعظم نے پہلی مرتبہ غیر جانبدار معاشی ماہرین سے رابطے کر کے صورتحال کا اصل جائزہ لیا ہے which is very good. میاں عاطف وہ اب قادیانی ہو یا یہودی ہو مجھے اس سے کیا لینے دینا سانو کی، میں ان کی مذہب کو ڈسکس کرنے نہیں بیٹھا، میں صرف یہ بتانے کی کوشش آپ کو فرما رہا تھا کہ صورتحال اس حد تک خراب ہے کہ جس کے لیے میرے وزیر اعظم نے فائنلی ایک یو ٹرن بہت اچھا، بہت زبردست، بہت تاریخی اور بہت پازیٹیو لیا، جس کے لیے سر تسلیم خم سلام تحسین میں ان کو پیش کرتا ہوں. میں صرف آپ کی توجہ اسے ایک حقیقت کی جانب مبذول کرانا چاہ رہا تھا. انفارچونیٹلی آپ کو میں صحیح طور پہ کنوے نہیں کر پایا، میرے بیان میں ہی کچھ سکم ہوگا، حالانکہ میری والدہ کہتی ہیں کہ میں بہت ذہین ہوں. میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ تھوڑا سا توقع فرمائیے گا. میں میڈم شاہدہ رحمانی صاحبہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. میڈم شاہدہ یہ مجھے بتائیے گا، غریبوں کو ریلیف مانگ رہے ہیں بلاول صاحب اور کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کو ریلیف دو ورنہ گھر جاؤ، حالانکہ جتنا ریلیف انہوں نے میڈیکل این آر او کی صورت میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دیا ہے وہ بھی ایک تاریخ ہے. زرداری صاحب کو مائنس ہونا تھا، الطاف حسین کی طرح وہ ہو گئے. نواز شریف کو ہونا تھا مائنس، یہ بات میں کب سے کہتا چلا آ رہا ہوں، وہ بھی ہو گیا. مراد سعید صاحب نے اب حالانکہ ان کو ڈسکس کرنے کا دل تو نہیں کرتا، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکتے ہیں، حادثاتی طور پر چیئرمین بننے والے ہمیں سیاست سکھا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اور بہت درست فرمایا تھا کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اگر بلاول صاحب نے کہا ہے کہ بھائی غریبوں کو ریلیف دو تو بات تو ٹھیک ہے، پھر یہ جوابی تبرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی اس پہ؟ دیکھیں عارفین، چیئرمین صاحب نے آج جو بات کی میں سمجھتی ہوں کہ 18 کروڑ عوام کے ترجمانی کی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی عوام کے ووٹوں سے اسمبلی میں پہنچی ہے. لاکھوں لوگ افراد نے ووٹ دیے ہیں. ہماری 55 سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی میں اور تیسری لارجسٹ پارٹی ہیں. اگر آج چیئرمین صاحب اتنے عرصے سے ہر اسپیچ میں، آپ یہ آج نہیں کی، ہر اسپیچ میں وہ کہہ رہے تھے اور آج صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا جب اقتصادی صورتحال پر کل کہا گیا، چیئرمین صاحب نے کہا کہ اس پہ بحث ہونی چاہیے اور آج شروع ہوئی ہے وہ بحث اور اس نے بات کی ہے، تو اس پہ اتنے گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی. ان کو تو جواب دینا چاہیے تھا. وہ ذاتیات پر اختیارات ہیں. مراد سعید صاحب کا وہ قد نہیں ہے کہ وہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ بات کر سکیں، چونکہ وہ ایک ایسی عظیم ماں کے بیٹے ہیں اور انہوں نے سیاست جو ہے بچپن سے سیکھی، اس ماں کی گود سے انہوں نے پرورش پائی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں ہر طریقے سے سیاست پہ مکمل عبور ہے. یہ این آر او آپ کے ذہن کی اختراع تو ہو سکتی ہے، لیکن آج بھی پیپلز پارٹی کی پوری قیادت جو ہے نیب کے جھوٹے کیسز کو نہ صرف بھگت رہی ہے. کل بھی فریال تالپور صاحبہ کورٹ میں تھی، آج صبح تھی، اور چیئرمین صاحب کو بھی طلب کیا ہوا ہے. زرداری صاحب بھی ضمانت پر ہیں. تو یہ سب کہنا کہ این آر او تو نہ پیپلز پارٹی نے پہلے کبھی لیا ہے اور نہ ہی اب لیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی ان سارے جھوٹے مقامات سے باعزت بری ہوں گے، کیونکہ یہ سب ان کے وہ گورکھ دھندے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیسز بنائے تھے کہ پیپلز پارٹی جو عوام کی خدمت کو اپنی سیاست سمجھتی ہے. ہمیشہ ہم نے اس ملک عوام کے لیے انفارچونیٹلی ٹائم تھوڑا سا محدود ہے تو میں کمپرومائز نہیں کیا. وہ ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا جھوٹے مقدمات کے اندر. بالکل ٹھیک ہے، گوٹ یور پوائنٹ. میں تھوڑا سا توقف کی استدعا کرتا ہوں. ان کے بیٹے ہیں جو کبھی کمپرومائز رائٹ میم تھینک یو سو مچ. میں غوث محمد نیازی صاحب کے پاس جاؤں گا. غوث محمد نیازی صاحب، حضور والا ایک مرتبہ پھر، پہلے تو سناٹا تھا، اب ایک مرتبہ پھر خبریں آنی شروع ہو ہی گئی ہیں، جس کا میں نے انٹرو میں اپنے ذکر کیا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی طبیعت شدید خراب. وہ ڈاکٹر جن کو ان کا درشن دیکھنے کو ہی نہیں ہو رہا تھا، کبھی ان کی تصویر آ رہی تھی کسی کیا اس کو کہتے ہیں جی، کھانے پینے کی جگہ پہ، اور کبھی جو ہے وہ کسی پارک میں تھے، کبھی پتہ نہیں کہاں تھے، کبھی کچھ اور بتایا جا رہا تھا کہ جی وہ سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں. ظاہر ہے کہ صاف ہوا اور کھلی فضا بھی جو انسان کو چاہیے ہوتی ہے، جس سے انکار نہیں ہے. سر کہاں تو ڈاکٹر کی شکل ہی نہیں دیکھ رہے تھے. فردوس عاشق اعوان صاحبہ کہہ کے تھک گئیں کہ بھائی اسپتال کی روڈ سے ہی گزر جاؤ کم از کم. اب دھڑ سے ڈاکٹر نے 13 فروری کا ٹائم بھی دے دیا. تو حضور والا جب تک یہ مریم نواز کو یہاں سے روانگی کا پروانہ نہیں مل جائے گا تب تک یہ خبریں آتی رہیں گی اسی طرح. کیا کہیں گے سر؟
نور صاحب بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ بیماری کو سمجھ سکتے ہیں. کچھ ایسی ٹیکنیکل چیزیں ہوتے ہیں جو سمجھنا مشکل ہے. اور پہلے جہاں سے جب میاں صاحب گئے تھے تو اس وقت پورا میڈیکل بورڈ تھا, اور اس وقت عمران خان صاحب نے اپنے پرسنل جو ڈاکٹر فزیشین ہے شوکت خانم سے اس کو بھیجوایا تھا. ان کو اپنے میڈیکل جو بورڈ بنایا تھا اس پہ بھی اعتبار نہیں آ رہا تھا. تو اپنے وہاں سے ڈاکٹر فیصل گئے تھے اور انہوں نے جا کے ڈاکٹر میاں نواز شریف کا معائنہ کیا, رپورٹیں دیکھی اور کہا کہ واقعی یہ بیمار ہیں, اور عمران خان صاحب کو میسیج دیا کہ واقعی میاں صاحب کی پوزیشن سیریس ہے. تو اس کے بعد گئے. اس کے فوراً بعد جب روان ہوئے تو وہ جہاز میں بیٹھے تھے تو اس پہ اس وقت ہی چین مگوئیں شروع ہو گئیں کہ ان کو یہ تو کوئی دھوکہ ہو گیا, شاید وہ اتنے بیمار تو نہیں تھے. اصل میں تو کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو, کوئی ہو تو چلتا پھرتا تو ہے, اس پہ چلتا ہوا پھرتا بندہ ہے, یا اس کو حامد کا ذریعے پوچھنے جا رہا ہے, جو کوئی اور پوچھنے جا رہا ہے, تو ہم کہیں کہ بیمار نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر راس جو ان کا پرسنل فزیشین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کی انجیوگرافی کرنی ہے. اب انجیوگرافی کے لیے ان کی فٹنس درکار ہے, اور کوئی جو ہیماٹولوجسٹ انچارج ہے ڈاکٹر تھامس ہے وہ فٹنس ہی دے رہے. مسئلہ وہی پلیٹلیٹس کا ہے, اور ابھی تک اس پلیٹلیٹس کی وجہ نہیں پتہ چلی کہ کیا وجہ ہے. وہاں کے جو ڈاکٹر ہیماٹولوجسٹ نے کہا ہے کہ ان کو شاید کوئی مجھے لگتا ہے کہ زہر دیا گیا ہے, اور انہیں کوئی ٹیسٹ جو ہے ہاسٹن بھجوائے ہیں. ان کی رپورٹیں چند دن میں آنے والی ہیں تو پتہ چلے کہ وجہ کیا پلیٹلیٹس کم کی. اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. سر حضور والا تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے کیونکہ بریک پر جانے کی کال کسی بھی لمحے دی جائے گی مجھے. جی میں توقف میں میڈم زرقا کو ایک چھوٹا سا اقتباس ان کی خدمت میں پیش کروں گا, اس کے بعد پھر میں بریک پر چلے جاؤں گا. بریک سے واپس آنے کے بعد ان سے جواب لیں گے. جاوید چودھری صاحب نے آج ایک آرٹیکل لکھا ہے جس کا نام ہے غبارے پھاڑنے کے علاوہ. تو بہتر یہی ہوگا کہ جاوید چودھری صاحب سے پوچھیے آپ انہوں نے ایسا کیوں لکھا. میں صرف کوٹ کر رہا ہوں. رہی صحیح کسر عمران خان کی حکومت نے پوری کر دی. ڈالر آج 155 روپے ہے. ملک میں 16 ماہ میں کوئی بڑا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں ہوا. معیشت کا جنازہ نکل گیا. مہنگائی 15% تک پہنچ گئی. آٹا اور چینی غائب ہے. وزیر اعظم اپنے منہ سے فرما رہے ہیں میری تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہوتا. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, لوگ بے روزگار اور بازار ٹھنڈے ہو گئے ہیں. ہمیں ماننا ہوگا کہ حکومت کا احتساب مکمل طور پر ناکام اور حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے, اور اب یہ مخالفوں کے سائیکل کی ہوا نکالنے پر جت گئی ہے. احتساب کا عمل میاں نواز شریف سے شروع ہوا تھا, لیکن 300 ارب روپے کی کرپشن کے دعووں کے باوجود حکومت ایک ٹیڑی پیسہ وصول نہیں کر پائی. یہ میاں نواز شریف کو جیل میں بھی بند نہیں رکھ سکی. یہ لندن بیٹھے اور 2023 کے انتخابات سے پہلے واپس نہیں آئیں گے. آگے سنیے. لیکن سوال یہ ہے حکومت نے اب تک تقریروں کے سوا کچھ نہیں کیا. ملک ایماندار قیادت کے زیر سایہ 3 درجے مزید کرپٹ ہوا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر عوام اس کے بعد بھی مطمئن نہ ہوئے تو حکومت پھر کیا کرے گی؟ اس کے پاس کیا آپشن باقی بچ جائے گا؟ میرا خیال ہے وزیر اعظم کے پاس اس کے بعد چھروں والی رائفل سے غبارے پھاڑنے کے علاوہ کوئی آپشن باقی نہیں بچے گا. یہ وزیر اعظم ہاؤس المعروف ریسرچ یونیورسٹی میں دھوپ میں بیٹھ کر غبارے پھاڑا کریں گے. حکومت کے 37 ترجمان اس عظیم کارنامے پر تالیاں بجائیں گے, اور یوں ایک اور شاندار دن گزار کر عمران خان صاحب ریاست مدینہ سے بنی گالا تشریف لے جائیں گے. اللہ اللہ خیر صلی. محترمہ آپ سے استدعا ہے کہ تھوڑا سا حوصلہ رکھیے. بریک پر جا رہا ہوں, بریک سے واپس آتا ہوں تو ڈائریکٹ آپ کی طرف آؤں گا. کوشش کیجئے گا جواب عنایت کر سکیں. ناظرین ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. ڈاکٹر زرقا اسٹریٹ اوے میڈم آپ کی طرف آؤں گا. کائنڈلی آپ کے پاس 1 منٹ ہے میڈم. اگر آپ اسٹریٹ اوے میرے سوال کے جواب کی طرف آئیں تو میں اور میرے تمام پڑوسی آپ کے احسان مند ہوں گے. بہت شکریہ جی. سوال کا جواب یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے ماشاءاللہ جو باتیں کی ان میں لفاظی تو بہت ہے, مکالمہ بھی بہت اچھا لکھا انہوں نے, لیکن کیا باتیں کر رہے ہیں آپ دیکھیے. پہلی دفعہ کتنے سالوں کے بعد, 10 سالوں کے بعد آپ کے ملک میں کرکٹ دوبارہ شروع ہو گئی, آپ کے ملک میں ٹورزم دوبارہ شروع ہو گیا, آپ کے ملک کا عالمی دنیا میں آپ کی عزت اور آپ کی کبڈی ورلڈ کپ ہو رہا ہے, بتائیے گئی ہے. کبڈی ورلڈ کپ ہو رہا ہے. ثالثی کے روز کے سنتے جائیں. ایک منٹ پلیز میری بات سنیے. بات یہ ہے کہ یہاں پر جو مرغی اور مرغے کو لڑاتے تھے وہ بھی تو یہی کا کام ہے نا.
آپ یہ پہلی حکومت ہے جس کی ترجیحات میں جو ڈاؤن ٹراڈن لوگ ہیں، جو ہمارے معاشرے کے سب سے پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے. جو سڑک پہ بے گھر افراد ہیں، جو بچے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جو معذور لوگ ہیں، وہ لوگ، وہ بیوائیں، وہ عورتیں جن کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اپنی کفالت کا، ان کو اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے. بے گھروں کو گھر دیے جا رہے ہیں، ہیلتھ کارڈز دیے جا رہے ہیں، لنگر لگائے جا رہے ہیں، احساس پروگرام کے تھرو لوگوں کو اپنی مدد آپ کی ترغیب دی جا رہی ہے. تو ایفرٹس ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن میں بہت 18 مختلف ایفرٹس ہیں جو سکسیسفل ہوئے پہلی دفعہ پنجاب حکومت میں. ہیلتھ کے حوالے سے 9 نئے ہسپتال کھل رہے ہیں پنجاب میں، مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلس کے علاوہ. آپ مجھے بتائیں یہ جو پچھلے 40 سال سے حکومت کر رہے تھے، انہوں نے کتنے ہسپتال کھولے ہیں؟ باتیں کرنی اور لوگوں پہ نیگیٹو انگلیاں اٹھانی بہت آسان کام ہے. مجھے بتائیں کیا کیا ہیلتھ کے لیے، کیا کیا پچھلی کسی بھی حکومت نے، جو بھی ہمارے باقی بہن بھائی ہیں. میں نے آپ کی ساری بات یہ پہلی حکومت ہے. میڈم مجھے شو کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے لے کے جانا ہے اور میرے پاس دوسرے مہمان بھی ہیں. تھوڑا سا استدعا ہے میڈم، تھوڑا سا آپ یقین جانیے میں غریب آدمی ہوں. ایک بات آخری کر لینے دیں کہ لوگوں کی لفاظی سے آگے چل کے آپ کو کاموں کی طرف نظر دینی پڑتی ہے. رائٹ میم، تھینک یو سو ویری مچ. حسرت ہی رہی کہ بہرحال. اچھا آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ، میڈم ایک آخری فل ٹاس آپ کی خدمت میں. انصار عباسی صاحب، اس مرتبہ بھی میرا کندھا میں یوز نہیں ہونے دوں گا. انصار عباسی صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ تیار ہو جائے پشاور BRT بس، اپنی ذمہ داری پر سواری فرمائیے گا، کیونکہ سرکاری رپورٹ میں 66 ارب مالیت کے اس پروجیکٹ کے ڈیزائن میں سنگین خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے. ساتھ ہی خبردار کیا گیا ہے کہ آمنے سامنے ٹکراؤ، بس سروس میں خلل، سیلاب اور دیگر مسائل کا خطرہ موجود ہے. اسٹیشنوں پر انتہائی چکنی ٹائلوں سے مسافروں کے پھسلنے کا خطرہ ہے. موڑ کے لیے نقائص والے مقامات کی وجہ سے گاڑیوں میں ٹکر ہو سکتی ہے. اسٹیشن کے ڈیزائن میں شیشے کا حد سے زیادہ استعمال اندرونی ماحول میں گرمی پیدا کر دے گا. بس اسٹیشن اور BRT کوریڈور پر سائے کے لیے سستا مواد استعمال کیا گیا. اگر میں حکمران جماعت سے پوچھوں گا تو وہ کہیں گے اگر لوگ مر جاتے ہیں تو دیکھیے آبادی بڑھتی ہوئی کتنی خطرناک ہے. ہم نے لوگوں کو آبادی کنٹرول کرنے کے لیے کتنا زبردست منصوبہ پیش کیا ہے پشاور BRT. لوگ اس میں جائیں گے تو مریں گے نا. میڈم آپ کیا کہتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں یہ BRT منصوبہ کے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جب عمران خان اپوزیشن میں تھے تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے BRT کے جو منصوبے تھے ملتان، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، تو وہ جتنی تنقید کرتے تھے اس کو جنگلہ بس کہتے تھے، اور آخر کا انہوں نے وہ شروع کیا اور کہا کہ ہم ان سے بھی انتہائی کم قیمت میں بنائیں گے، کم ٹائم میں بنائیں گے. لیکن یہ قدرت کا مکافات عمل ہوتا ہے کہ جب آپ جھوٹ، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ایک وہ ذات ہے جو آپ کو ایکسپوز کرتا ہے. آج یہ بری طریقے سے اس BRT میں ایکسپوز ہوئے. نہ صرف ایکسپوز ہوئے، تمام اداروں نے تحقیقات کر کے بتایا کہ اس میں کتنی کرپشن ہوئی ہے، جس کی ابھی آپ نے رپورٹ بتائی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اسٹے کے لیے کورٹ میں کیوں گئے. اگر انہوں نے کرپشن نہیں کی تو اس کی تحقیقات کو رکوانے کے لیے، ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کے لیے، یہ اس کو روکنے کے لیے جو ہے یہ اسٹے میں چلے گئے. یہ ہے تحریک انصاف کا انصاف. یہ جو الیکشن کمیشن میں جو کیس تھا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اسٹے کے لیے چلے گئے، اس کو بھی روکنے کے لیے. جب قاسم سوری صاحب جو ڈپٹی اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے، جب ان کے ووٹ جو ہیں وہ جعلی ثابت ہوئے تو ان کے لیے بھی اسٹے پہ چلے گئے. تو یہ کیسے اپنے آپ کو ایماندار اور دیانت داری کا یہ سبق دیتے ہیں، یہ اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں. یہ صرف لفاظی، بالکل صحیح فرما رہی تھی کہ یہ صرف لفاظی کر سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں اور کام کچھ نہیں کر سکتے. اور جو 1.5 سال میں آپ یہ 1.5 سال کو کہتی ہے، ابھی ہوا کتنا ٹائم ہے؟ یہ 1.5 سال میں ماضی میں آپ کو یاد ہے عارفین صاحب کہ حکومت ختم ہو جایا کرتی تھی کہ جی یہ حکومت نااہل ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے. تو آج تو آپ کو 1.5 سال ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی تو ہم آئے ہیں، ابھی تو ہم سسٹم کو صحیح کر رہے ہیں. یعنی ابھی تک آپ کچھ کر نہیں سکے. آپ کل اچھا خود ہی اپنی بات پہ مختلف اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. چھبر زیدی صاحب جب چھٹیوں پہ چلے گئے تو کہا کہ جی وہ ابھی چھٹیوں پہ چلے گئے. اس کے بعد کہا کہ جی ہم تو 6 مہینے کے لیے، ان کو آج ان کا اسٹیٹمنٹ آئے گا جی ہم تو میڈم چھٹی پہ مجھے یاد آیا کہ میری چھٹی کا اناؤنسمنٹ بھی ہو گیا. انفارچونیٹلی یہاں شو کو مجھے وائنڈ اپ کرنے کی کال دے دی گئی ہے. تمام معزز مہمانوں ایک مرتبہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے پروگرام میں شرکت کی زحمت گوارا کی. کل انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی پھر حاضر خدمت ہوں گے. فی امان اللہ.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।